24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम टीचर, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। ये सेशन 5वीं जमात की मुआशरती उलूम के बाब नंबर 2 पर है। उन्वान है सकाफत। आइए एक नज़र डालते हैं हासिलात ताल्लुम पर। इस बाब को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि कौमियत यानी नेशनलिज्म और एक दूसरे के साथ मिलकर चलने के तरीकों की तारीफ और तफसील बयान कर सके। मैस मीडिया और सोशल मीडिया की तारीफ और उनमें फ़र्क बयान कर सके। मालूमात के मुख्तलिफ ज़राए के फ़वाइद और नुकसानात जान सके। पाकिस्तान में रहने वाले मुतनव्वो सकाफती ग्रोहों यानी डाइवर्स कल्चरल ग्रुप्स के बारे में जान सके और पाकिस्तान के सकाफती तनव्वो जिसमें मजहब, ज़ुबानें, लिबास, पकवान, मेले और त्यौहार, मशहूर वाक़यात, फ़नून, दस्तकारियाँ और लोकगीत को बयान ये शामिल हैं, उनको बयान कर सके यानी पाकिस्तान के सकाफती तनव्वो के बारे में। और उसके बाद कसीरुल सकाफती यानी मल्टी कल्चरल मुआशरे के फ़वाइद की निशानदेही कर सके। मोहतरम टीचर, चंद लम्हे तवक्कुफ कीजिएगा, मैं यहाँ के अहम बात को गुज़ार करना चाहता हूँ कि मुझे याद है इससे पहले चौथी जमात के किसी बाब पर ट्यूटोरियल करते हुए मैंने आपसे एक गुजारिश की थी कि मौसम और माहौल ये जो इस्तिलाहात हैं, मैंने आपसे कहा था कि इनमें जो जो चीज़ें शामिल होती हैं माहौल में ख़ास तौर पर और मौसम में भी, उनको आप याद कर लें, इसलिए कि पढ़ाते हुए बाज़-औक़ात आपको फौरी हवाला देना पड़ता है कि माहौल में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। इसी तरह यहाँ मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि ये जो सकाफत है, सकाफत में क्या क्या शामिल है, कल्चर में क्या क्या शामिल है। अब देखिए, इसमें ये बड़ी एक मुख्तसर सी बहुत अच्छी एक फहरिस्त ये कौसैन में दी गई है ब्रैकेट्स में कि इसमें सकाफत में क्या क्या है। मजहब, ज़ुबानें, लिबास, पकवान, मेले और त्यौहार, मशहूर वाक़यात, फ़नून, दस्तकारियाँ और लोकगीत। ये अगर आप इसको चंद मरतबा दोहरा भी लें, जहन में रखें, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि पढ़ाते हुए जब भी सकाफत का लफ्ज़ आपके सामने आए और आप बच्चों को समझाना चाहें कि इसमें क्या क्या शामिल है, तो आप फौरी हवाले के तौर पर ये चीज़ें गिनवा सकते हैं। बच्चों को बाब के उन्वान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौजू तमहीद उठाएंगे, बाब के उन्वान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे। तमहीद उठाने के लिए दर्ज झैल निकात पेश हैं, ताहम ये हर्फ आखिर नहीं है। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फिक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। बच्चों से दर्ज झैल सवालात पूछें। क्या मुख्तलिफ मुल्कों के लोग एक ही जुबान बोलते हैं? क्या वो एक जैसा लिबास पहनते हैं? क्या उनकी शादी की रसूमात एक जैसी होती हैं? क्या उनके मजहबी अकायद एक जैसे हैं? क्या वो एक जैसे खाने खाते हैं? इन सब सवालों का जवाब नहीं आने के बाद बच्चों को बताएं कि दुनिया के तमाम मुल्कों के लोग अपने अपने तरीकों से जिंदगी गुजारते हैं। हत्ता कि किसी एक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के लोगों के रहन सहन में भी फर्क हो सकता है। यानी मुल्क आप एक दूसरे से तकाबुल करें तो मुल्क तो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं ही, लेकिन दिलचस्प बात यह है
کسی ایک ملک کے مختلف علاقوں کے رہن سہن میں بھی اچھا خاصا فرق ہو سکتا ہے، جیسے کہ پاکستان میں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے محترم ٹیچر، آپ بچوں کو یہاں بتائیں گے کہ سندھ ہے، پنجاب ہے، بلوچستان ہے اور خیبر پختونخوا ہے، چاروں صوبوں کے رہنے والوں کے رہن سہن میں فرق ہے اچھا خاصا، اور زندگی گزارنے کے طریقوں کو ثقافت کہتے ہیں۔ یہ کلچر ہے، اور کلچر کے جو عناصر ہیں، جو عوامل ہیں، وہ آپ کو حاصلات تعلم پر بات کرتے ہوئے میں نے آپ سے گزارش کی کہ آپ ان کو یاد کر لیں، یہ چیزیں شامل ہیں ثقافت۔ بچوں کو اس باب کے درج ذیل مشمولات سے آگاہ کریں، انہیں بتائیں کہ بچوں اس باب میں وہ پڑھیں گے کہ قومیت کا تصور کیا ہے، اس کے کیا معنی ہیں، ابلاغ اور اس کے ذرائع کون کون سے ہیں، ابلاغ کیا ہے اور اس کے ذرائع کون سے ہیں۔ پھر ثقافت کی تعریف پڑھیں گے، اور پھر پاکستان کا ثقافتی تنوع کیسا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور پھر آخر میں کثیر الثقافتی معاشرے کے فوائد، یعنی ملٹی کلچرل سوسائٹی جو ہوتی ہے اس کے فوائد کیا کیا ہوتے ہیں۔ تدریسی تیاری کے لیے مشورے پیش کر رہا ہوں کہ پہلا مشورہ تو وہی معمول کا کہ آپ کو مہیا کیے گئے نصابی بریک اپ کے مطابق اس باب کو اسباق میں تقسیم کریں اور ان کے مطابق اپنے سبقی منصوبے تیار کریں۔ قومیت کے دونوں معنی یعنی نیشنلٹی اور نیشنلزم کی وضاحت کی تیاری کریں، یعنی اس کو پہلے سمجھ لیں کہ فرق کیا ہے دونوں میں۔ نیشنلٹی قومیت کے معنوں میں یعنی کس ملک سے تعلق ہے، اور نیشنلزم کے معنی بھی قومیت لکھے جاتے ہیں، لیکن یہ دراصل نیشنلزم کا جو تصور ہے یا جو لفظ ہے اس کے معنی ہیں قوم پرستی، حب الوطنی کے معنوں میں۔ ابلاغ کمیونیکیشن کی روح کو سمجھیں، اس پر بات ہوگی، اور اس میں پھر افراد کے درمیان ابلاغ اور ابلاغ عامہ کو الگ الگ صحیح طور پر سمجھیں۔ متن سے متعلق تشریحات میں یہ شامل ہیں، وہاں ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اس کے بعد ہے کہ کثیر الثقافتی معاشرہ متحدہ اکائی کیسے ہوتا ہے۔ بچوں کو آسان کر کے آپ نے سمجھانا ہے، لیکن اس کی تیاری کرنی ہوگی کہ کثیر الثقافتی معاشرہ، یعنی بعد میں بات کریں گے، لیکن فی الحال اتنا اشارہ دے دیتا ہوں کہ مختلف ثقافتیں رکھتے ہوئے بھی کوئی معاشرہ متحد رہتا ہے تو کیسے، اس کا درست فہم حاصل کریں۔ متن سے متعلق تشریحات میں یہ شامل ہے، اور پھر آخر میں پھر وہی معمول کا مشورہ کہ پہلے سے کافی سوچ بچار کر کے منصوبہ بندی کریں کہ دی گئی سرگرمیوں یا عملی کام کو کیسے کروایا جائے، سرگرمیوں کو قابل عمل اور نتیجہ خیز بنانے کی کوشش کریں۔ آئیے بات کرتے ہیں اب فرہنگ الفاظ و معانی کی۔ پلیٹ فارم، انگریزی میں پلیٹ فارم۔ محترم ٹیچر، یہ آپ خود بھی پلیز نوٹ کر لیں اور بچوں کو بھی بتائیں کہ اس لفظ کا جو تلفظ ہے وہ ہم عام طور پر چونکہ غلط بول جاتے ہیں، بچوں کو بتائیں کہ یہ پلیٹ فارم نہیں کہنا، یا انگلش میں پلیٹ فارم نہیں کہنا، یہ پلیٹ فارم، اردو میں پلیٹ فارم، انگریزی میں پلیٹ فارم۔ اب پلیٹ فارم یہ فزیکل سینس میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایک ایسا چبوترا جس پر کھڑے ہو کے لوگ تقریریں کرتے ہیں، وہ بھی پلیٹ فارم ہے۔ اور اگر کوئی ادارہ لوگوں کو موقع دیتا ہے اظہار رائے کا، تو پھر چبوترے کی بات نہیں کر سکتے ہم، پھر وہ جو موقع ہے اس کو بھی پلیٹ فارم کہیں، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں
کہ فلاں شخص نے فلاں ادارے کے پلیٹ فارم سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تصورات، تصور کی جمع۔ اب تصور بذات خود ایسا لفظ ہے جس کے ایک سے زیادہ معنی ہیں، لیکن آپ تصور کرتے ہیں، آپ امیجن کرتے ہیں، آپ تصور کو امیجنیشن کہتے ہیں، لیکن تصور کو انگریزی میں کانسیپٹ بھی کہا جاتا ہے، جو آپ کے خیالات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تصور جو ہے یا تصورات جو ہیں وہ امیجنیشنز کے معنوں میں بھی اور کانسیپٹس کے معنوں میں بھی استعمال ہوگا یہ لفظ۔ مبنی کی بنیاد پر، قابل رسائی، جس تک پہنچنا ممکن ہو۔ باہمی، آپس کے۔ ریٹنگ، ریٹنگ یہ مقابلے کی فضا میں مقام اس کو کہا جائے گا۔ سمجھا میں دیتا ہوں، جیسے ریٹنگ مختلف چیزوں کی ہوتی، کسی پلیئر کی ہو سکتی۔ ہم جب کہتے ہیں کہ بابر اعظم دنیا کے بہترین بلے بازوں میں پہلا مقام ہے، اس کی ریٹنگ نمبر 1 ہے۔ ٹی وی چینلز کی ریٹنگ ہوتی ہے، اور ریٹنگ کے چکر میں وہ پھر جب پروگرام پیش کرتے ہیں، ریٹنگ کا مطلب ہے کہ بھی فلاں ٹی وی چینل سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ تنوع، مختلف قسموں کا ہونا۔ ڈائیورسٹی، دیوالی ہندوؤں کا ایک تہوار جو رام چندر جی کے بنواس سے واپس آنے کی خوشی میں، کاتک یہ ہندو مہینے کا نام ہے جو تقریباً اکتوبر میں ہوتا ہے، کاتک کی 15 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ اب اس دیوالی کے 2-3 پہلو ہیں، میں ان کا ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہندو جو مذہب ہے اس میں رام ہوتے ہیں، وہ ایک مائتھولوجی ہے۔ اب ان میں سے ایک رام چندر جی تھے جو اپنا گاؤں چھوڑ کر، دنیا ترک کر، تارک الدنیا جس کو کہتے ہیں نا، کہ دنیا ترک کر کے، بنواس کہتے ہیں اس کو، ترک دنیا کو، وہ چلے گئے جیسے کوئی جنگل میں چلا جائے، وہ کہیں پہاڑوں پہ چلا جائے، کہیں غار میں چلا جائے۔ اور بہت سال بعد وہ جب رام چندر جی واپس آئے تو ان کی واپسی کی خوشی میں پھر لوگوں نے چراغ جلائے، خوشیاں منائیں، اس کو کہتے ہیں دیوالی۔ اب یہ جو کاتک کی 15 تاریخ ہے، یہ میں نے جو قوسین میں لکھا ہے کہ تقریباً اکتوبر، یہ کاتک کی تو تاریخ نہیں بدلتی، 15 تاریخ ہوتی ہے۔ اب یہ ظاہر ہے انگریزی مہینوں کی جو تاریخیں ہیں یہ آگے پیچھے چلتی تو ہیں، مگر میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ 2022 کی جو دیوالی تھی وہ کاتک کی تو یقیناً 15 تاریخ ہی تھی، مگر یہ اکتوبر کی، یعنی کاتک کی 15 تاریخ کو اکتوبر کی 24 تاریخ تھی۔ اس کا مطلب ہے 24 اکتوبر 2022 کو دیوالی منائی گئی۔ اس کے بعد ہے بیساکھی، یہ بھی ایک ہندوستانی تہوار ہے، زیادہ تر پنجاب کا، جو بیساکھ کی پہلی تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ اب یہ جو بیساکھ ہے یہ بھی جیسے جیسے کاتک اکتوبر میں آتا ہے، بیساکھ تقریباً اپریل میں آتا ہے، اور اپریل وہ مہینہ ہے جس میں گندم کی کٹائی ہوتی ہے۔ تو روایت یہ رہی ہے کہ جب گندم کی کٹائی ہو جاتی ہے اپریل میں کسی وقت، تو اس خوشی میں بیساکھی منائی جاتی ہے۔ ظاہر ہے اناج گھر میں آتا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ یہ جہاں جو زرعی علاقے ہیں، خاص طور پر پنجاب میں بیساکھی بہت زور شور سے منائی جاتی ہے۔ کثیر الثقافتی، ملٹی کلچرل، کئی ایک ثقافتوں والا علاقہ، اور مفاہمت، تفہیم، صلح صفائی، باہمی سمجھوتا۔
اب ہم آتے ہیں متن سے متعلق تشریحات کی طرف۔ اس سے پہلے میں نے بات کی تھی حاصلات تعلم یا مشمولات کا جب ذکر ہو رہا تھا کہ ہم بات کریں گے افراد کا باہمی ابلاغ اور ابلاغ عامہ۔ اب افراد کا باہمی ابلاغ کا مطلب ہے انٹر پرسنل کمیونیکیشن، یعنی دو یا دو سے ایک دو اوپر لوگوں کا آپس میں جو تبادلہ خیالات ہے، جو کمیونیکیشن ہے، جو ابلاغ ہے، یہ افراد کا باہمی ابلاغ ہے۔ اور ابلاغ عامہ میس کمیونیکیشن ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ادارہ، کوئی ٹیلی ویژن چینل، کوئی شخص اگر بہت سارے لوگوں کو ایڈریس کرتا ہے، ان کے ساتھ کوئی بات کرتا ہے، ان کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن ہوتی ہے، تو اس کو میس کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ اب ٹھیک ہے، کیونکہ ٹی وی چینل مثال کے طور پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں، اسی لیے اس کو پھر ابلاغ عامہ یا میس کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ کثیر الثقافتی معاشرہ بطور متحدہ اکائی کے تصور کو طلباء پر واضح کریں۔ یونٹی ان ڈائیورسٹی، اب اس کا سادہ الفاظ میں محترم ٹیچر مطلب یہ ہے کہ مختلف ثقافتیں رکھتے ہوئے بھی آپ آپس میں یگانگت اور سلوک اتفاق سے رہتے ہیں۔ اور بہترین مثال ہمارے لیے بچوں کو سمجھانے کے لیے پاکستان کی ہی ہے۔ یہ صرف 4 صوبوں کی 4 ثقافتوں کا ذکر نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں، اس سے کہیں زیادہ ثقافتیں ہیں۔ سرائکیوں کی الگ ثقافت ہے، پٹواریوں کی الگ ثقافت ہے۔ تو اس طرح اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ معاشرہ تو ڈائیورس ہے، یعنی کثیر الثقافتی ہے، لیکن پھر بھی ان میں اتحاد ہے، اتفاق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں یونٹی ان ڈائیورسٹی، مختلف ہوتے ہوئے بھی وہ ایک ہے۔ پھر اس باب میں ذکر ہوا ہے محترم ٹیچر کہ ہماری جو ثقافت ہے پاکستان کی، اس پر دیگر ثقافتوں کے اثرات ہیں، اور اس میں ایک ذکر آیا تھا کہ وسطی ایشیا، سینٹرل ایشیا کے جو ملک ہیں ان کے ہماری ثقافت پر اثرات ہیں۔ اور یہ ممالک ہیں کون سے؟ انہیں دکھانے کے لیے آپ کو میں نے یہ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں نے یہ نقشہ دیا ہے، اور یہ آپ دیکھیں پاکستان کے اوپر افغانستان ٹھیک ہے، اس کے اوپر جتنی ریاستیں، تاجکستان ہے، کرغزستان ہے، ازبکستان ہے، ترکمنستان ہے، آذربائیجان ہے، تو یہ ریاستیں ہیں۔ اور آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ جو غوری خاندان کے حکمران تھے ہندوستان پر، مختلف لوگوں نے یہ انہی ریاستوں سے آتے تھے، ہندوستان پر حملہ کرتے تھے اور پھر یہاں حکومت کرتے رہے۔ یہ چونکہ آنا جانا بہت تھا، تو ان ساری جو ممالک ہیں جو پہلے سوویت یونین کا حصہ تھے، پھر رشیا الگ ہوا، یہ ممالک الگ ہو گئے، تو ہماری ثقافت پر ان ممالک کے اثرات ہیں۔ اور سب سے زیادہ اثرات جو ہماری ثقافت پر دیکھنے میں آتے ہیں ان ممالک کے، وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں نظر آتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں خاص طور پر، چونکہ یہ پھر افغانستان کے ذریعے جتنا قریب علاقہ ہے ان وسطی ایشیا ممالک سے، وہاں اثرات زیادہ ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں سرگرمیوں اور عملی کام کی۔ یہ پہلی سرگرمی ہے صفحہ نمبر 27 پر، حاصل تعلم اس کا ہے نمبر 1، اور یہ ہے، میں پڑھ دیتا ہوں کہ پاکستانی بچے 14 اگست کو یوم آزادی بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ ذیل میں بیان کریں کہ یوم آزادی منانے کے لیے آپ کیا کیا تیاریاں کرتے ہیں، اور
اس روز آپ کی مصروفیات کیا ہوتی ہیں۔ تو سرگرمی کو جو میں نے عنوان دیا ہے یوم آزادی منانے کے لیے طلبہ کی تیاریاں اور ان کی اس روز کی مصروفیات۔ اب میں نے تجویز یہ کیا ہے محترم ٹیچر اس سرگرمی کو کرنے کے سلسلے میں کہ طلبہ کو کم از کم ایک دن سوچنے کے لیے دیں۔ آپ ان کو اسائنمنٹ دے دیں کہ یہ ہم نے سرگرمی کرنی ہے، آپ سوچیں اور تیاری کریں اس کی۔ وہ سوچ کے آئیں گے، کچھ نوٹس بنا کے لے آئیں گے، اور پھر یوم آزادی منانے کے لیے تیاریوں اور اس روز کی ان کی مصروفیات پر الگ الگ سرگرمی کروائیں۔ دونوں کاموں کو مکس نہ کرنا۔ ایک دفعہ آپ برین سٹارمنگ کرائیں، جس کو ہم کہتے ہیں متفق کا غور و فکر، کہ بھی تیاریاں بچوں آپ بتائیں یوم آزادی منانے کے لیے آپ کیا کیا تیاریاں کرتے ہیں، اور پھر جیسے آپ برین سٹارمنگ میں کرتے ہیں کہ بچے اپنی اپنی بات کریں گے، آپ بورڈ پر لکھتے جائیں جو مین تیاریاں ہیں، اور اگر کوئی بچہ ریپیٹ کرے تو اس کو آپ لکھیں نہ، بتا دیں کہ یہ تو اس کا ذکر ہو چکا ہے، یہ ہم نے لکھی ہوئی ہے پہلے تیاری۔ یہ جب آپ کام کر لیں تو پھر منتخب بچوں کو جماعت کے سامنے بیان کرنے کے لیے کہیں کہ بھئی اب آپ آ کے بتائیں، بول کر بتائیں کہ کیا کیا تیاریاں کرتے ہیں آپ۔ اور یہ سرگرمی کا یہ حصہ جب ہو جائے تو پھر دوسری سرگرمی شروع کر دیں، اور وہ یہی ہے کہ عید کے یوم آزادی کے دن، یوم آزادی پر معاف کیجیے گا، ان کی مصروفیات کیا کیا ہوتی ہیں، وہ مصروفیات کی بھی ایک فہرست بورڈ پر لکھیں گے۔ اب ان دونوں سرگرمیوں میں سے ہر سرگرمی کے بعد جو بچے بیان کریں گے جماعت کے آگے آ کر، ان کی آپ حوصلہ افزائی کریں اور انہیں شاباش بھی دیں۔ محترم ٹیچر، یہ سیشن یہاں تک ہی۔ آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔